अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर ताहिरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एक नए यूनिट के साथ प्रोग्राम कोर्स कोड 109 गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत के साथ हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम इससे पहले गुज़श्ता 2 प्रोग्राम में यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हुए हैं। आज हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई की तकनीक या महारतें क्या क्या हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे कि लर्नर्स को गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई और मुशावरत की क्या अहमियत है। लर्नर्स को इन्फॉर्म चॉइस के काबिल बनाना, रहनुमाई के अमल में एक्टिव लिसनिंग और सवालात के पूछने की सलाहियतों की अफादियत बताना, लर्नर की ज़ाती और समाजी नशोनुमा में उस्ताद के किरदार को वाज़े करना, ग्रोही सरगर्मियाँ या ग्रुप एक्टिविटीज़, अफरादी मशावरत और तरबियती नशिस्तों के ज़रिए उनको इस काबिल बनाना कि वो तलबा की रहनुमाई कर सकें। तो आएँ शुरू करते हैं गैर रस्मी तालीम में रहनुमाई की तकनीक में उस्ताद किस तरह से एक अहसन किरदार अदा कर सकता है। सीखने वाले की सलाहियतों, दिलचस्पियों की शनाख्त करना उस्ताद का सबसे पहला और अहम फरीज़ा है। जब तक वो ये सलाहियतें और दिलचस्पियों की शनाख्त नहीं कर सकेगा, उनको इस काबिल नहीं बनाएगा कि वो किस तरह से इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, किस तरह से वो फ़ैसला साजी कर सकते हैं। और ये तमाम तर मराहिल सिर्फ़ और सिर्फ एतमाद के ताल्लुक़ पर ही मबनी है। जब एक उस्ताद अपने तलबा के दरमियान में एतमाद का ताल्लुक़ इस्तवार कर लेता है तो फिर वो रहनुमाई के लिए तलबा को ज़्यादा आसानी के साथ सिमत और डायरेक्शन दे सकता है। बाखबर इंतखाब की अहमियत क्या है। इन्फॉर्म चॉइस का बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि अफराद अपनी ज़रूरियात, रुझानात, मौक़े और मुमकिना नताइज को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करें। ये अमल उसी वक्त मुमकिन है जब आपके पास बुनियादी मालूमात मुहैया होंगी, ताकि लर्नर्स भी किसी किस्म की गलतफ़हमी या मनफी रवैयों के बुनियाद पर कोई फ़ैसला ना कर सके। उस्ताद तलबा की शख्सियत, उसकी सलाहियतों, दिलचस्पियों और समाजी हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसको रहनुमाई फ़राहम करता है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसके पास इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन होगी। बाखबर चॉइस के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में एक बाएतमाद रिश्ता कायम हो। ये बाएतमाद रिश्ता एक महफूज, काबिल एतमाद और बाइज़्ज़त तरीके से ये ताल्लुक़ को कायम किया जाता है, ताकि तलबा और उस्ताद के दरमियान में एक पेशा वराना मालूमात को फ़राहम ना सिर्फ कर सके बल्कि एक ऐसा रिश्ता इस्तवार करे जिसके ज़रिए तलबा उस्ताद पर एतमाद कर सकें। उस्ताद हमेशा ज़ाती और पेशा वराना मालूमात जो है वो तलबा को फ़राहम करता है, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब तलबा अपने आप को एक महफूज माहौल के अंदर रहते हुए उस्ताद पर एतमाद करते हैं। उस्ताद तलबा की फ़ैसला साजी की तरबियत करता है कि किस तरह से मालूमात को हासिल करते हुए वो अपने मसले को, चाहे वो ज़ाती नौइयत का है या तालीमी सतह का है, उसको हल कर सकें। और जब वो मुकम्मल तौर पर मसाइल को समझने के लिए कोशिश करता है तो वो उस्ताद साथ साथ उसकी हौसला अफजाई करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात तलबा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उस्ताद उनको छोटे छोटे कदम उठाने पर भी इस तरह की हौसला अफजाई करता है जिसके ज़रिए ये मुमकिन हो सकता है कि वो आगे कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकें। रहनुमाई के अमली तरीके। अज़ीज़ तलबा, उस्ताद के लिए ये जानना ज़रूरी है
کہ سوالات کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں۔ وہ سوالات کے ذریعے لرنر کی دلچسپیوں کو جانتا ہے۔ وہ ذاتی مثالوں سے لرنرز کو متاثر کرتا ہے، کامیاب افراد سے ملاقات کا انتظام کرتا ہے، تعلیمی اور پیشہ ورانہ میلوں سیمینار میں شرکت کی ترغیب دیتا ہے، سادہ سوال نامے یا خاکے استعمال کر کے لرنرز کی ترجیحات کو معلوم کرتا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے استاد طلباء کو رہنمائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ذاتی اور سماجی نشو و نما کی تکنیک یا مہارت۔ غیر رسمی تعلیم میں طلباء صرف علم حاصل نہیں کرنے آتے، بلکہ وہ اپنی ذاتی شخصیت، اقدار اور دوسرے مسائل کے ساتھ معاشرتی تعلقات کی بہتری کے لیے بھی خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس لیے غیر رسمی تعلیمی ماحول میں رہنمائی اور مشاورت ایک اہم مقصد لرنرز کی ذاتی اور سماجی نشو و نما کو فروغ دینا ہے۔ اس نشو و نما میں افراد کی خودی کا شعور، جذباتی تعاون، فیصلہ سازی کی صلاحیت اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی اور مثبت معاشرتی رویے شامل ہیں۔ عزیز طلباء، ذاتی نشو و نما کا مفہوم یہ ہے کہ ذاتی ترقی، اور ذاتی ترقی میں شامل ہے سیلف اویئرنیس، ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل بیلنس، قوت برداشت، اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت یا پازیٹیو سماجی رویے۔ ان پہلوؤں پر جب غور کیا جاتا ہے تو استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو اس کی ذاتی نشو و نما میں ان پہلوؤں پر خصوصی توجہ دے، کیونکہ یہ تمام عناصر فرد کی زندگی میں کامیابی کے لیے نہایت اہم ہیں، اور یہ مخصوص طریقے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر غیر رسمی نظام تعلیم میں ضروری ہیں تاکہ وہ غیر رسمی نظام تعلیم میں تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ سماجی نشو و نما کا یہ عمل، جس کے ذریعے افراد معاشرتی رویوں کو سیکھتے ہیں، جیسے تعاون کرنا، برداشت کرنا، ذمہ داری کو قبول کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے معاشرتی رویے ہیں جن کے ذریعے وہ معاشرے میں ایک کامیاب فرد کے طور پر سامنے آ سکیں۔ ذاتی اور سماجی نشو و نما کے طریقے۔ استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مثبت ماحول فراہم کرے۔ یہ مثبت ماحول اس کو مکمل طور پر ایک پر اعتماد ماحول فراہم کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی شخصیت کے پہلوؤں کو استاد کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ایک رول ماڈل کا کردار ادا کرتا ہے کہ سماجی اور معاشرتی رویوں کو کس طرح سے اس نے ترتیب دینا ہے۔ اس کے ساتھ گروہی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، گروپ ایکٹیویٹیز کے لیے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا تاکہ اس میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی شخصیت کے پہلوؤں پہ کام کرتے ہوئے ایک مثبت رویہ بھی پیدا کر سکے اور لوگوں کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے اس کو بھی سمجھ سکے۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تربیتی نشستیں، اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی طالب علم کو کسی قسم کے سماجی اور ذاتی نشو و نما کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، تو وہ اس کو ایموشنل مینجمنٹ کے لیے، شخصیت کو متوازن کرنے کے لیے، خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے مختلف نشستوں میں اس سے بات کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی مشاورت کے ذریعے بھی طلباء جو ہیں ان کو ذاتی اور سماجی نشو و نما کو فروغ دے سکتا ہے۔ رہنمائی کی تکنیک۔ عزیز طلباء، ایکٹیو لسننگ رہنمائی کی ایک اہم ٹیکنیک ہے جس میں استاد خاموشی کے ساتھ طلباء کو سنتا بھی ہے اور غور بھی کرتا ہے، اور تاکہ وہ اس کو نوٹ کر سکے، دیکھ سکے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ کہہ کیا رہا ہے، اور اس کی شخصیت کے اندر کیا پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کو مثبت فیڈ بیک دیتا ہے۔
مثبت فیڈ بیک سے مراد اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اس کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے اور اس کے ساتھ مل کر اس کی زندگی کے مقاصد کو، اہداف کا تعین کرنا ہے تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو حاصل کرتے ہوئے کامیابی کے راستے کی طرف گامزن ہو سکے۔ دوسری اہم رہنمائی کی تکنیک سوالات کا پوچھنا ہے یا کوشچننگ۔ سوالات ایک بہت بڑی مہارت ہے جس کے ذریعے استاد لرنر کی سوچ، اس کے احساسات، اس کے تجربات کی کھوج لگا سکتا ہے۔ یہ سوالات موضوعی یا اوپن اینڈڈ ہو سکتے ہیں، معروضی کلوزڈ اینڈڈ ہو سکتے ہیں، وضاحت طلب ہو سکتے ہیں اور انعکاسی یا ریفلیکٹیو کویسچنز ہو سکتے ہیں۔ ان سوالات کے ذریعے استاد بچے کی شخصیت کو جان سکتا ہے اور اس کے رہنمائی کر سکتا ہے۔ موضوعاتی سوالات، یہ سوال نامہ لرنرز کو نہ صرف تفصیل سے اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے، جیسے کہ آپ اس سے مسئلے کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے، آپ کو سب سے زیادہ فکر کب لاحق ہوتی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے ذریعے آپ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں یا واقعات کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ موضوعی سوالات خود اعتصابی کو فروغ دیتے ہیں اور رہنمائی کے عمل کو مزید گہرائی دیتے ہیں۔ معروضی سوالات یا کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز، یہ وہ سوالات ہیں جس کے ذریعے آپ طلباء کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں، جیسے کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے، کیا آپ اسکول جانا چاہتے ہیں۔ کلوزڈ اینڈڈ کویسچنز مخصوص قسم کی معلومات کے لیے اہم اور ضروری ہیں، لیکن رہنمائی کے لیے بہت بہتر ہے کہ استاد اوپن اینڈڈ کویسچن کرے تاکہ طالب علم جو ہے وہ کھل کے وضاحت کر سکے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ اسی طرح وضاحت طلب کویسچن بھی ہیں۔ جب لرنر کسی بات کو غیر واضح انداز میں بیان کرتا ہے تو استاد یا مشیر وضاحت طلب سوالات کے ذریعے بہتر طریقے سے فہم حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے سوالات جب آپ کرتے ہیں جو کہ اس کے بیان کیے ہوئے واقعات میں سے مزید وضاحت کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور سوالات پوچھنے کی تکنیک ہے جس کو ہم عام طور پر ریفلیکٹیو کویسچننگ کہتے ہیں۔ انعکاسی سوالات، ان سوالات کا مقصد لرنر کو اس کی اپنی باتوں پر دوبارہ غور کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ مثلاً اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو کیا آپ مختلف کام کریں گے؟ آپ کے خیال میں اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ عزیز طلباء، فعال سماعت یا ایکٹیو لسننگ ایک ایسی مہارت ہے جس کے ذریعے استاد لرنر کو بولنے کا موقع دیتا ہے، خاموشی سے سنتا ہے اور اس کے بعد ان مراحل سے گزرتا ہے۔ فعال سماعت کی جو خصوصیات ہیں اس میں نمبر 1 پہ بغیر مداخلت کے سننا ہے۔ بچے کو بولنے دیں کہ وہ جو کچھ بھی اظہار کرنا چاہتا ہے وہ آزادی کے ساتھ اظہار کر سکے، اپنے خیالات کو اپنے انداز اور الفاظ میں بیان کر سکے۔ اس کے ساتھ آپ وقتاً فوقتاً اس کو نان وربل جیسچرز دیں، چاہے وہ سر ہلا کر، چاہے ہاتھ کے اشارے سے، چاہے تاکہ آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اس کو بہت توجہ اور غور سے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جہاں ضروری ہو آپ اس پہ ریفلیکشن کریں، اس کے آزادانہ خیالات اور الفاظ کے توازن دیں، جہاں ممکن ہو اس کو خلاصہ پیش کرنے دیں یا آپ خود اس کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کریں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ آپ نے اس کی بات کو کس حد تک سمجھا، سنا اور انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ رکھیں
تاکہ وہ آپ پر اعتماد محسوس کرے۔ عزیز طلباء، غیر رسمی تعلیم میں رہنمائی صرف معلومات فراہم کرنے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ طلباء کو خود شناسی، فیصلہ سازی اور ذاتی اور سماجی ترقی میں مدد دینے کا عمل ہے۔ استاد کا کردار ایک رہنما مشیر کے اور ایک محرک کا ہوتا ہے، جو طلباء کو باخبر انتخاب کرنے کے لیے قابل بناتا ہے۔ انفارم چوائس اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب طلباء اپنی صلاحیتوں، دلچسپیوں، مواقع اور ان کے نتائج سے بخوبی آگاہ ہوں۔ فعال سننا یا ایکٹیو لسننگ، کویسچن آنسرنگ کی مہارت رہنمائی کے بنیادی اوزار ہیں جو لرنر کو سوچنے، سمجھنے اور اظہار کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ سوالات لرنرز میں خود احتسابی، تخلیقی صلاحیت کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ فعال سننا اعتماد اور ہمدردی کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج ہم نے کورس کوڈ 109 غیر رسمی تعلیم میں رہنمائی اور مشاورت کے یونٹ نمبر 3 کے بارے میں پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے ڈاکٹر طاہرہ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹی وی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔